अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़िक़्हुल क़ुलूब, रिवाइवल ऑफ द हार्ट। बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं अल्लाह की रहमत के ऊपर। इस सेक्शन को अभी हम कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर अभी हमारा रहता है। आज हम देखेंगे कि जब हमें अल्लाह ताला की रहमत के बारे में पता चलता है तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करते हैं, किन बातों को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो ये पहला बाब है, इसका ये चौथा सेक्शन इंशाल्लाह अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम फ़िक़्ह इल्म रब उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देंगे। तो अभी हम कर रहे हैं फ़िक़्ह रहमत रब। हमने अल्लाह की रहमत के ऊपर बहुत सी बात की और लास्ट सेशन में हमने उसको महसूस भी किया कि अल्लाह ताला हमें अपने बारे में क्या बता रहे हैं, अपनी रहमत के बारे में क्या बता रहे हैं, और उसको महसूस करना हम सब के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अब्दुल्ला फ़िक़्हुल क़ुलूब में जो उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया लिखी हुई है उसमें क्या कह रहे हैं, वला देखू मा रहमतिल्लाह इन्नमा देखू फ़ी इमसाकिहा अनहु। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अल्लाह ताला की रहमत के होते हुए कोई तंगी नहीं होती। तंगी कब होती है? फ़ी इमसाकिहा, जब अल्लाह ताला अपनी रहमत को रोक लेता है। यानी इसका क्या मतलब है? आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कोई भी मसला आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जिससे आप बड़े सख्त किस्म के तंग हो रहे हैं। आप यानी कहीं पे किसी क्राइसिस में हैं, अंधेरे में हैं, किसी आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी हलाकत है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अगर उस वक्त अल्लाह की रहमत आपको महसूस हो रही है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो मौजूद है ना, हमारे महसूस करने की बात है और हमारे वो काम करने की बात है जिससे हम मज़ीद रहमत को इनवाइट करते हैं अल्लाह ताला की। तो अगर हमें वो रहमत महसूस हो रही है और रहमत मौजूद है तो फिर क्या होगा? हमें तंगी नहीं होगी। और हम देखते भी हैं, आप देखिए कई लोग इतनी इतनी मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, दे स्टिल स्माइलिंग, और हमें कोई कांटा भी चुभ जाए, कोई ज़रा सा एटीट्यूड भी दे दे तो हमें पैनिक अटैक शुरू हो जाता है, एनजाइटी शुरू हो जाती है, और वी जस्ट डोंट वांट टू लिव एनी मोर। हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैंने नहीं अब ये काम करना, और हम कितनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तंग होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक और बात इम्पॉर्टेंट ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये रहमत रोक ली जाए, वला साअता फ़ी इमसाकिहा अनिल इंसान। आप इमेजिन करें ना थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी हमें रहमतें दी हुई हैं, यानी कैसी कायनात बनाई है, कैसे हम अय्याशी से वहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा दिल चाहता है हम जाते हैं, हम कितनी चीज़ें प्लान करते हैं, हम सुबह को उठते हैं, हम खाते हैं पीते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ये रहमत रोक ले तो इंसान के लिए क्या रह जाएगा? इंसान का दिल बंद नहीं हो जाएगा? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसको समझने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चल रही है, और वो क्या है कि वह हाजल बाबू वहदहू युगलक, कि सिर्फ यही अगर एक दरवाज़ा खुला हो आपकी ज़िंदगी में और अगर कुछ भी नहीं, तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इससे पता ये चलता है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑथेंटिक हैप्पीनेस। हम कहते हैं ना मैं खुश नहीं हूँ, और हमारे माँ बाप बेचारे कहते हैं बेटा ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, सारी नेमतें हैं, सब कुछ है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो। और कभी कभी हम खुद भी सोचते हैं कि लॉजिकली अगर मैं देखूँ तो अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, और लॉजिकली मैं देखूँ तो मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन मैं वाई एम आई नॉट हैप्पी, मेरी ज़िंदगी में खुशी क्यों नहीं है। इसका ताल्लुक़ अल्लाह की रहमत को महसूस करने से है, और इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की रहमत को पाने से है। आपको ऑथेंटिक हैप्पीनेस फील नहीं हो सकती। आप एक महल में भी रह रहे हों, लेकिन वहाँ पे आप वो असबाब नहीं इख्तियार कर रहे हैं जिससे आपको वो खुशी मिलनी चाहिए, वो आपके दिल में इत्मीनान आना चाहिए। आप देखें, आपको वो खुशहाली नहीं मिल सकती, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल सकती। जितना भी आपके पास आ जाएगा आपका दिल तंग होगा, या तो आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ है नहीं,
یا اگر ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ دس از ناٹ گڈ انف فار می. اسی طرح آپ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا ایک دماغی طور پہ اور دل کے طور پہ آپ بڑے کنسٹرکٹڈ سے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ابنڈنٹ مینٹیلٹی نہیں آپ کی آتی. اب ہر چیز میں پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو ہر چیز میں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے تو آپ کو ہر کام میں آسانی نظر آتی ہے. اور ہم اپنے ارد گرد اگین دیکھتے ہیں وہ لوگ جو بڑے کنٹینٹ اور سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں ڈسپائٹ دیئر چیلنجز، ہمیں ان کے چیلنجز بھی پتہ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہیں کتنے سارے. تو یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کی وجہ سے ہمارے دل کو کھولا ہوا ہوتا ہے، ہمیں اوتھینٹک ہیپینس ملتی ہے، ہم تھوڑی چیزوں میں بھی بہت راضی ہو جاتے ہیں، ہماری ابنڈنٹ مینٹیلٹی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو بہت زیادہ پریشانیوں سے بچا لیتی ہیں. تو ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ خاص توجہ دینی ہے. اگر وہ توجہ ہم نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ پریشانیاں ہماری بڑھیں گی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فقہ القلوب میں شیخ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر انسان کے پاس تندرستی اور قوت ہو، جاہ اور سلطان ہو، مال اور اولاد ہو، یہ سب چیزیں وہ ہیں نا جو کہ یعنی انہی چیزوں سے ہم فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ہیو سم سارٹ آف، میری ہیلتھ بھی اچھی ہے اور آئی ایم گڈ انف ٹو گو اراؤنڈ ڈو مائی ورک، اور میرے پاس کوئی بڑا اچھا عہدہ ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگین اگر یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، ڈرینڈ فیل کرتے ہیں، ہر وقت ڈریننگ فیلنگ ہے، آپ کو بڑی دل میں درد دکھ تکلیف سے رہتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ڈیفیکلٹیز آتی جا رہی ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی، تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم اگین یا تو اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کر رہے، یا ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اسباب اختیار کر لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے، اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیے ہیں. اسی لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیں، تاکہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ہمارے لیے آرام اور سکون کا باعث بنے. یہ نہیں ہے کہ چیزیں ہیں ہمارے پاس بٹ وی آر اسٹل ناٹ ہیپی، ہمیں کوئی اس سے فائدہ نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت بخشتا ہے، صحت ہے ہمارے پاس، قوت ہے ہمارے پاس، لیکن اگر یہ صحت اور قوت جو ہے وداؤٹ اللہ رحمہ ہے، وہ رحمت نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کی رحمت سے دوری پہ جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ایسے انسان ہوں گے کہ جس کے پاس صحت نہیں، تندرستی نہیں، قوت نہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی صحت اور قوت کو اس طرح خرچ کر رہا ہے جس سے خود وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اس کا جسم بھی خراب ہو رہا ہے، اس کی روح بھی خراب ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا، لوگوں کے پاس بڑی اچھی ہیلتھ ہوتی ہے، رنرز ہوتے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جم گورز ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈرگز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ڈرگ کرتے ہیں تو کس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ دنیا میں آج کل ایک تو ریگولر ڈرگز ہوتی ہیں جس میں آپ کوکین لے رہے ہیں، کینبس لے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی کوئی چیزیں لے رہے ہیں، لیکن آج کل ایک میجک مشروم آیا ہوا ہے جو کہ لوگ بڑے شوق سے پتہ نہیں دنیا کے کن کن کونوں پہ جاتے ہیں، اور کوئی ریزورٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ ایکسپیرینس کرنے جاتے ہیں کہ یہ کھا کر ہم ایک اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم بالکل فٹ ہو کے آ جاتے ہیں. حالانکہ وہ ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہیلیسوجنس کا ہے، کہ آپ کو عجیب و غریب سوچیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب آپ دنیا میں چلے جاتے ہیں. آپ نے تباہ کر لیا نا اپنے آپ کو، آپ نے اپنی صحت کو تباہ کر لیا، قوت کو تباہ کر لیا، اپنے دماغ کو تباہ کر لیا. ایسی لوگوں کو ہم کئی دفعہ ایول جینیس بھی کہتے ہیں کہ اتنا انٹیلیجنٹ انسان لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اپنی عقل کو صحیح جگہ استعمال ہی نہیں کر رہا، وہ پتہ نہیں کن کاموں کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر ایک انسان ہے جو کہ اس کو اللہ نے کوئی بڑی عہدہ دیا ہوا ہے، بڑی اس کو حکومت ملی ہوئی ہے، بڑا اقتدار ملا ہوا ہے، لیکن وہ جو پاور ہے اگین اس میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص جو ہے وہ دور ہے. تو حکومت
سب کچھ اس کو مل رہی ہے، لیکن وہاں پہ کیا رہا ہے؟ پریشانی ہے، ایول قسم کی اتھارٹی ہے اس کی، سرکشی ہے اس میں، ریبیلین ہے اور بغاوت ہے، جیلسی ہے، ناراضگی ہیں، ریزنٹمنٹس ہیں ہر طرح کی، اور جو اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہوا ہے اس سے وہ کوئی فیض حاصل نہیں کر رہا۔ اور آپ سوچیں کہ صرف یہی نہیں کہ دنیا کے لیے اس کی زندگی میں خرابی آ رہی ہے، وہ اپنی آخرت کو کتنا زیادہ خراب کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے بھی وہاں پہ مشکلات لے رہا ہے، اور پھر جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے، لیگ پولنگ چل رہی ہے، اور وہاں پہ اس کو کوئی خوشی نہیں مل رہی ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز چینج کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹس چینج کرتے ہیں، جابس چینج کرتے ہیں، بٹ دے اسٹل ناٹ ہیپی۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ کیوں ناشکری میں ہو رہی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے وہاں پہ، رحمت نہیں ہے تو یہ جو قوت ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اللہ نے آپ کو بے تحاشا رزق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی رزق کی کشادگی دی ہوئی ہے، اور رزق جو ہوتا ہے وہ کتنا انسان کے لیے خوشی، راحت اور آرام لے کر آتا ہے، لیکن اگین اگر یہ رزق اللہ کی رحمت کے بغیر آپ کو مل رہا ہے، رحمت نہیں ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، آپ کو انزائٹی بھی ہوگی، آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا، اور آپ کے اندر ہر طرح کے نیگیٹو سینٹیمنٹس ہوں گے، آپ اپنے آپ سے بھی خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، آپ لوگوں سے بھی خوش اور راضی نہیں ہوں گے، ہر وقت کی پریشانی آپ لیں گے، اور اسی طرح سے آپ کے اندر کچھ ایسی ایک کیفیت آنی شروع ہو جائے گی، آپ عجیب قسم کی مٹیریل obsession میں چلے جائیں گے، ہر وقت آپ کو یہ ہوگا کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، کچھ نہ کچھ آپ کو دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ہر وقت چاہیے ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ فیملی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور فیملی کے ساتھ ہماری بانڈنگ جو ہے، اب جتنی بیماریاں ہم مینٹل ہیلتھ کی دیکھتے ہیں، ہمیشہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر فیملی میں سکون نہیں، ڈس فنکشنالٹی بہت زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس ڈس فنکشنالٹی کی وجہ سے آپ کے جی بڑے چیلنجز بنیں گے زندگی میں نا۔ تو ماں باپ کو بلا بلا کے سائیکالوجسٹ ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں، کوچز ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہی بات ہے کہ فیملی ہے، خاندان ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے دنیا کے حساب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور یہ چیز خوشیوں کا گہوارہ ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو یہیں پہ ٹرائلز آئیں گے۔ آزمائش تو ویسے بھی آتی ہے، لیکن یہ ٹرائلز بہت بڑے بڑے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تنگی آئے گی، ٹارچر ہوگا، بدبختی ہوگی، راتوں کو آپ جاگ رہے ہوں گے، آپ کو نیندیں آپ کی اڑ جاتی ہیں آپ جب اپنے ایسے فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ میں کیا کروں۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی ہم اپنے رب کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اور جتنا سمجھتے ہیں، میں مطلب یہ پریپیئر کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جب ہم نے اللہ کی عظمت کے بارے میں پڑھا تو ہمیں لگا کہ اللہ کی عظمت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اللہ کی قدرت پہ آئی تو میں نے یہ دعائیں کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ تیری تو قدرت میں ہر چیز ہے، میں کیوں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، مجھے تو اپنے رب کے ساتھ بار بار اٹیچ ہونا ہے۔ اور اب میں اللہ کی رحمت کے بارے میں پڑھ رہی ہوں تو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، کیا کرنا پڑے گا، یہ لالچ ہے، جیسے ٹریئر ہنٹ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ڈھونڈوں، کون سی چیز کروں جس سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے آئے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا۔ سورہ کہف کی یہ جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ مال اور اولاد اور بیٹے، بنون بیٹے، تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے، زینت الحیات الدنیا، اور باقیات صالحات جو اللہ کے پاس ہیں وہ کیا ہیں؟ عند ربک ثواب و خیر عملا، وہ بہت ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امید لگانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے لیے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اس سے اتنا ہی لطف اندوز ہونا ہے، اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اتنی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنی ہے جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور اصل نیکی کیا ہے؟ آخرت کے لیے۔ تو ہم جب ان چیزوں میں اتنے انگیج ہو جاتے ہیں نا، اور اس طریقے سے انگیج ہوتے ہیں کہ
بس انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یعنی ہمارے پاس وہ لینز نہیں لگا ہوا کہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ ان چیزوں سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. ہم اس کو ڈسکارڈ کر کے ہر چیز کو ڈسکارڈ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی کسی چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر وقت ہمیں ہر چیز کے لیے شارٹ کٹ چاہیے نا. واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے تو ہم اس کو ڈبل سپیڈ پہ سنتے ہیں, چاہے بات سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن ہم کہتے ہیں اب کون اتنی لمبی بات سنے گا. اسی طرح سے کوئی اگر ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کو بھی ڈبل سپیڈ پہ کرتے ہیں, جلدی جلدی دیکھو. کوئی بات کرو ہمارے سامنے تو ہم اس کی بات کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ کہ آپ کو بڑا ویل گراؤنڈڈ ہونا پڑتا ہے اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ میری زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو میں اس لینس کے ساتھ دیکھ پا رہی ہوں, اللہ کی رحمت کے ساتھ دیکھ پا رہی ہوں. اگر میں نہیں دیکھ رہی تو میری زندگی کے چیلنجز جو ہیں وہ گرو کرنا شروع کر دیں گے. میں اپنی مشکلات جو ہے ان کو بڑھانا شروع کر دوں گی. پھر آپ دیکھیں سورۃ توبہ کی ورس نمبر 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اب اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. ہم لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں نا میرے پاس بھی یہ چیز آ جائے. ہم کمپیریٹیو انالیسز میں جاتے ہیں اور اس میں بھی ہمیں یہ لالچ ہوتا ہے, وہ تکاثر والی بات ہے کہ مجھے یہ چیزیں ساری مل جائیں, مجھے کیوں نہیں ملی, لوگوں کے پاس ایسے کیوں ہیں. اور اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے تو ہمیں خبر بھی اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے کہ کوئی اس وقت کس ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کیا کھا رہا ہے, ریویوز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں, لائکس بھی آتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہی دنیا کی زندگی میں سزا دے, اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہوں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا سسٹم رکھا ہوا ہے, اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو, ہم کہتے ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتے, تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے, بٹ ان کے پاس اتنا کچھ ہے. ہم تو دیکھیں نا ہر وقت اللہ کا شکر بھی ادا کریں, یہ بھی کریں, تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ کیا ہے. ان باتوں پہ ہم فوکس نہ کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے کسی کو کیا دیا ہے. ہم یہ سوچیں کہ جو میرے پاس چیزیں ہیں ان میں کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کیا وہ چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہیں دنیا میں, میرے لیے سکون آتا ہے ان میں. نہیں تو لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہو وہ تو نقصان کی چیز بن جاتا ہے الٹیمیٹلی. اور اسی لیے یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں, شیخ کہتے ہیں کہ لمبی عمر, ان العمر الطویل والعلم الغزیر والمال الوفیر والمقام الطیب. کن چیزوں کی بات کی جا رہی ہے؟ لمبی عمر, کثیر علم, اور بہت زیادہ وافر مال, اچھا گھر. سب کچھ کیا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ چینجز رہیں گی. کبھی وہ آپ کے پاس ہوگا, کبھی وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا, کبھی آپ کے پاس رہے گا, کبھی آپ کے پاس نہیں رہے گا. تو اللہ کی رحمت کا جو ایک احساس ہمیں ہوتا ہے, ہمیں فیل ہوتی ہے اللہ کی رحمت, یہ بھی ایک رحمت ہے. چیزیں تو آتی جاتی رہیں گی, کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں. ون کانسٹنٹ فیکٹر ان آور لائف شوڈ بی کہ ہمیں اللہ کی رحمت محسوس ہو. جب اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لے جائیں تو تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے دے تو تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کہ الحمدللہ اس میں بھی کوئی فائدہ ہوگا. یہ تو ہم کہتے ہیں اب میں کیا مطلب آئس کریم کھا رہی تھی, میرا اتنا دل چاہ رہا تھا اور مشکلوں سے بھائی کو منا کے لے کے گئی تھی اور آئس کریم نیچے گر گئی, تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ I just fail to understand. Everyone is enjoying اور اب مجھے وہ لے کے نہیں دے رہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں کیا فائدہ ہے؟ کسی کی ڈیتھ ہوگی, اس میں کیا فائدہ ہے؟ کسی کو بہت بری بیماری ہوگی, اس میں کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہر چیز میں ہم یہ کہتے ہیں مجھے ڈانٹ پڑے گی, اس میں کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہ فائدہ ہے جس کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے. تو اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا ہے. یہ احساس ہونا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اس نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. لیکن وہ مطلب ایسی چیز ہے جس کو اٹس اے نان مس تھنگ, ہم میں سے کوئی مس نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے. لیکن پھر بھی اس کو محسوس کرنا ہمارے لیے یہ چیلنج بن چکا ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کی
رحمت کو محسوس کریں کہ جب کہ وہ اتنی واسٹ ہے، آل اراؤنڈ، ہر طرف ہمارے پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اس کو اکنالج کریں. ہم نہیں اکنالج کر پاتے، ہم تو وہ کمپلیننگ بنڈل کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی کیونکہ ہم کسی زمان میں ہیں، مکان میں ہیں، کسی حالت میں ہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑتی، وہ چیز ہمارے ساتھ چل رہی ہے. اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے بات کی تھی کہ آگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت کی. نوح علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں اللہ کی رحمت ان کے لیے تھی. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، پھر جیل سے نکالا، پھر ان کو اقتدار دیا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نکالا. موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں جب وہ بہت چھوٹے بچے تھے کس طرح بچایا اور کیسے طاقت اور حفاظت دی، اور فرعون کے دربار میں وہ پھر کھڑے ہو رہے ہیں. اصحاب الکہف کو دیکھ لیں کہ جب وہ اپنے محلات اور اپنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، ان کو وہاں رحمت نہیں ملی. they were not happy there. وہ غار میں گئے ہیں تو وہاں ان کو رحمت محسوس ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، غار میں رحمت دی، جبکہ سارے قریش اور مشرکین مکہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے مارنے کے لیے. ہجرت وہ کیسے بھی، بدر کا واقعہ دیکھ لیں، فتح مکہ دیکھ لیں. یعنی جتنے ہم حالات پڑھتے ہیں، انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر جگہ ہمیں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. اور یوزلی ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم ان دا مومنٹ رہتے ہوئے نا شاید اللہ کی مرضی کو دیکھ نہیں پاتے، سوچتے نہیں اس کے بارے میں. یہ تو جب آپ ایک لارجر پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سی باتیں جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، واقعی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ تھا جو کہ مل رہا تھا، بس پتہ نہیں کیوں ہم نہیں ریکگنائز کر سکے. بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں کبھی نہیں چھوڑتی. پرابلم ہماری ہے، یا ہم اس کے بارے میں اپنی سینسٹیوٹی کو نہیں بڑھاتے، یا ہم کیا کریں، وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جس سے وہ رحمت ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا بات سمجھنی ہے ہم نے، فلا رجاء فی احد من الخلق ولا خوف من احد من الخلق. تو مخلوق میں سے کسی سے ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی بھی امید نہیں رکھنی، اور نہ کسی سے کسی قسم کا خوف رکھنا ہے. اگر ہم نے یہ جیسے کہتے ہیں پیپل پلیزنگ یا پیئر پریشر ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنی زندگی میں رکھا، تو پھر تو ہم پھنسے رہیں گے نا. یہی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم انٹو پیپل پلیزنگ. وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کو نہیں محسوس کرتے نا. تو لوگوں کی رحمت ہمیں بڑی اچھی نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں ہائے فلاں میرا کام کر دے گا، یہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. دیکھیں اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، لیکن وہ اسباب تبھی ہمیں فائدہ دیں گے جب اللہ چاہے گا. اگر لوگ ناراض بھی ہیں نا لیکن اللہ راضی ہے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیا اور اللہ ناراض ہو گیا، وہاں پہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ بات جو ہے ہمیں اس فرم کنوکشن کی طرف لے کر جاتی ہے، اس یقین کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے تو وہ کیا ہے، تو وہ ہر نئی بات، اینی چینج، اینی کائنڈ آف چینج، ہر قسم کا انسان، قوت، بغاوت، کچھ بھی ہو، کوئی بھی فورس ہو، اس کے سامنے وہ پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا. وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی بھی اس کے مقابلے پہ آ جائے وہ اس جگہ سے ہٹے گا نہیں، کیونکہ اس کو یہ بڑا پکا یقین ہوگا کہ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولنے ہیں اور اللہ نے بند کرنے ہیں. اگر اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اگر اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا اسے کوئی نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں کھول سکتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی کے بارے میں بات بتاتے ہیں. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کی ایسی جماعت کھڑی کی، یعنی اسلام کے آغاز سے ایک جماعت ایسی کھڑی ہوئی جنہوں نے اس فارمولے کو پریکٹس کیا. انہوں نے اللہ کی عظمت، قدرت اور رحمت پہ یقین کیا. انہوں نے اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کیا اور اس مشن کو وہ لے کے چلے کہ ہم نے اسی شریعت کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی لے کر آنا ہے، ان کے لیے اس کو گائیڈنگ پاتھ بنانا ہے. اور یہی لوگ کامیاب ہوئے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں کیا فرماتے ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله
فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو بہت سخت ہیں. کون تھے؟ والذین معه، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی. اور وہ سب کیا تھے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے ور روڈ، بٹ اس کا مطلب یہ ہے دے ور پرنسپلڈ. جہاں ان کو لگتا تھا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ اس غلط کام کے نیچے جھکتے نہیں تھے. اور رحماء بینہم، آپس میں کیسے تھے؟ آپس میں نہایت رحم دل تھے، بیکاز ان کے ویلیو سسٹم میچ کرتا تھا، اور اس ویلیو سسٹم کی وجہ سے دے کوڈ ریلیکس، اور ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے تھے، ایک دوسرے کے لیے کوئی اچھے فیصلے کر سکتے تھے. جب تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے، دیکھو گے انہیں کثرت سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. یعنی یہ کیوں ان کے اندر ٹریٹس تھے کہ دے ور پرنسپلڈ، اور جہاں پہ ان کے وہ ساتھی تھے جو کہ دین کے مطابق کام کریں، دے ور ریلیکسڈ، بیکاز وہ رکعاً سجدہ، وہ رکوع اور سجود کے ذریعے اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرتے تھے، اپنے رب کے فضل کو پاتے تھے. اور اتنا زیادہ تھا کہ ان کے باڈی پارٹس بھی بتا رہے ہوتے تھے، ان کے باڈی پارٹ سے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ان کی پوری پرسنالٹی کیسے چل رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ تھا، اللہ کے پلان میں سے تھا، اپنے قدر میں رکھا ہوا تھا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رکھا، اور انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری. تو ہم دیکھیں کہ یہ کتنا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم سمجھیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی ہمارے لیے بھی وہ رول ماڈل ہیں. ہم جو سارا دن رونا روتے ہیں پیئر پریشر کا، تو ہم اللہ کے آگے جھکیں نا، اللہ کی رحمت کو محسوس کریں نا، اللہ کے فضل کو مانگیں نا. تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں یہ ڈر نہیں لگے گا کہ اچھا فلاں کے سامنے مجھے دوپٹہ نیچے کرنا ہے، حجاب ایسے کرنا ہے، فلاں کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کر کے مجھے انگلش بولنی ہے، فلاں کے سامنے میں نے کچھ چیزوں کو شو آف کرنا ہے. اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں ہم کتنا پیئر پریشر لیتے ہیں. یعنی اچھی خاصی بچیاں ہوتی ہیں، کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں، بڑی دین کی سمجھ رکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد سب کچھ ان کا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ان کا دین بھی ہپ ہاپ سٹائل کا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ پھر کہتی ہیں ونس اپون اے ٹائم میں ایک ریلیجس گیدرنگ میں جاتی تھی. اندر سے گلٹ ہوتا ہے، اور اوپر سے بہت سی باتوں کو جسٹیفائی بھی کرتی ہیں. ایکچولی پتہ ہے مطلب میرا دل بہت صاف ہے، آپ شاید سمجھ نہیں سکیں گی، آپ شاید ججمنٹل ہوں میرے بارے میں یہ سوچیں، لیکن آئی کین ٹیل یو کہ میں اللہ کے بھی بہت قریب ہوں. الحمدللہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں، لیکن دیکھیں کچھ کرائٹیرین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا. آج بھی اگر لوگ اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں، اس شریعت کو لاگو کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں، مشکلات ہیں جو کہ ہماری زندگی سے چلی جائیں گی، ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ظلم، بغاوت، یہ باطل چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسٹس سسٹم اسٹیبلش ہوگا. علامہ اقبال بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام باتوں کو ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، اور بلڈ لیس طریقے سے کیا. ایسا ظلم نہیں تھا کہ لوگ جو تھے وہ پریشان ہو جاتے، بلکہ ان کے جسٹس کی ہسٹری آپ پڑھیں تو وہ اس میں کتنی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ وہاں سے کیسے مسلمانوں نے فتوحات کے ساتھ جسٹس سسٹم جو تھے پورے اسٹیبلش کیے. اسی طرح علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیم امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. اصل چیز کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ ٹفنس ہو کہ ہم دین کو اسٹیبلش کرنا جانتے ہوں. یعنی امتیں جو اچھی گزری ہیں، جنہوں نے ہسٹری میں کوئی کام کیا ہے، وہ یہ پیپل پلیزنگ اور پیئر پریشر میں نہیں رہتے، وہ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور وہیں سے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں یہاں سے کیا بات سمجھ آتی ہے جب ہم اپنے رب کے بارے میں پڑھتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں؟ واللہ سبحانہ هو الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. وَرَحْمَتُهُ لَنَا
تزید بمقدار رحمتنا لخلقہ، اور اس کی مخلوق پر ہم جتنا ترس کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی، جتنا زیادہ بھی ہم ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کو اس سے زیادہ رحمت مل رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہائے بیچاری، ہائے اس کے پاس یہ نہیں، ہائے دیکھو اس کا کتنا ظلم ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا بونسز دیے ہوتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربان بندوں پر ہی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. جیسے کہا گیا نا، کرو مہربانی تم زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ.